तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक जो है वो कुरान की सूरत नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 108 से हम शुरू करेंगे। तो इंग्लिश में और फिर उसके बाद उर्दू में मैं उसका तर्जुमा पढ़ूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Do not curse the idols they set up beside God, lest they blaspheme and curse God out of ignorance. We have adorned the works of every group in their eyes. Ultimately, they return to their Lord, then He informs them of everything they had done. इसका उर्दू तर्जुमा है, उन बुतों को बुरा मत कहो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। ऐसा न हो कि वो जहालत की वजह से अल्लाह की तौहीन करें और बुरा भला कहें। हमने हर गिरोह के काम उनकी नज़रों में सजाए हैं। आखिरकार वो अपने रब की तरफ लौटते हैं, फिर वो उन्हें उनके हर काम से आगाह करता है जो उन्होंने किए थे। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ आ, या उनके बराबर में दूसरे इंसानों को और चीज़ों को खड़ा करते हैं, जिंदा लोगों को या मुर्दा लोगों को अल्लाह ताला के बराबर में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने अपने खुदा बनाए हुए हैं उनके बारे में उनको कर्स मत करो, यानी उनको बुरा भला मत कहो उनके खुदाओं को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तौहीन कर दे कि वो जो आपका रब है, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला है, कह लें हमारे रब जो हैं, ये अल्लाह ताला उन लोगों को कह रहे हैं जो वाहिद अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, मोमिनीन से कह रहे हैं या अतात गुजारों से मुखातिब है, और उनको कह रहे हैं कि वो लोग उन लोगों के बुतों को या उन लोगों के जो उन्होंने खुदा बनाए हुए हैं अल्लाह ताला के बराबर में, या उनको ऐसी ही अहमियत देते हैं जो अल्लाह ताला को देनी चाहिए, उनको बुरा भला मत कहो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की शान में यानी तुम्हारे रब की तौहीन करें और अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में कोई भली बात कहें। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग जो भी और जिस तरह के भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी नजरों में उन कामों को ना अडोन कर दिया है, सजा दिया है, कि यहाँ तक कि वो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो बहुत नेकी का काम कर। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिरकार वो सब जब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ वापस लौटेंगे, तो जो कयामत का दिन है, जो हिसाब किताब का दिन है, उस दिन अल्लाह ताला उनको हर काम से उनको आगाह करेंगे, उनको बताएंगे। तो ये हम लोगों ने जो भी इंसानों ने अल्लाह ताला के बराबर में शरीक ठहराए हैं, किसी ने अक्सरियत ने जो नबियों को और रसूलों को जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे और इनको कहा था कि एक अल्लाह की इबादत करो, उनकी जिंदगी में ईमान नहीं लाए, उनके मरने के बाद उन्होंने उनको अल्लाह ताला के बराबर में ठहरा लिया। अम, मिसाल आपको मुसलमानों में भी मिलेगी, मिसाल आपको यहूदियों में भी मिलेगी, मिसाल आपको ईसाइयों में भी मिलेगी, जिन्होंने अल्लाह ताला के बराबर में शरीक ठहराए हैं। आपको आप हिंदू मजहब में चले जाएं, आप जो बुद्धिस्ट हैं उनके उनके मजहब में चले जाएं, उन सब ने, चाहे सिख हैं, सब ने अल्लाह ताला के बराबर में एक ऊपर वाले को कहते हैं, और उसके बाद 10 और लोग हैं जिनको वो समझते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ किस्म की ताकत है, इनके पास पावर्स हैं जिससे वो मरे हुए इंसान उनकी
مدد کرتے ہیں. تو لیکن ان سب کا حساب کتاب پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک وقت دیا ہے، ایک مہلت دی ہے، اور اس وقت تک وہ اس کے پاس مکمل انسان کے پاس اختیار ہے کہ جس وقت چاہے سیدھے راستے کو اختیار کر لے، اور اگر وہ مڑنا چاہتا ہے تو مڑ سکتا ہے، یا وہ جاری رہے اس راستے کے اوپر جو جس کا انتخاب اس نے خود کیا اپنی مرضی سے. تو جس وقت انسان کا وقت اس زمین پر پورا ہو جاتا ہے اور اس کی واپسی کا وقت ہوتا ہے اپنے رب کی طرف، تو اس دن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایک وہ بڑا دن جسے ہم کہتے ہیں حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو، ہر ایک انسان کو اس کے ہر کام سے آگاہ فرمائیں گے. آیت نمبر 109. They swore by God solemnly that if a miracle came to them, they would surely believe. Say, miracle come only from God. For all you know, if a miracle did come to them, they would continue to disbelieve. انہوں نے اللہ کی متبرک قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آیا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. کہو معجزے صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے تو وہ پھر بھی کفر کرتے رہیں گے؟ تو یہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آیا تو ہم ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ معجزے میں نے بھیجے ہیں، معجزے آتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو ان معجزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہ کفر کرتے رہتے ہیں. اس کی مثال معجزے جو ہیں، موسیٰ کی قوم نے معجزے مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزات عطا فرمائے، انہوں نے دیکھے، اور اس کے باوجود اتنے بڑے معجزے سے وہ گزرے کہ پانی جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرائی روڈ، خشک راستہ ان کے لیے نکال دیا، اور پانی جو ہے اس کو 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو گیا اور وہ بیچ میں سے ان کے لیے راستہ نکلا، اس کو کراس کیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون سے، جس وقت کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بس اب ہم نہیں بچ سکتے، اس کی فوجیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، ان کو بچا لیا. اس کے بعد مسلسل ان کے اوپر معجزات وہاں پہ من و سلوہ ان کے لیے اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے، جو 12 قبیلے تھے ہر کسی کا اپنا اپنا پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. سارے معجزات دیکھنے کے باوجود، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے تو وہ پھر بھی کفر کرتے رہیں گے؟ تو انہوں نے پھر بھی کفر کیا. موسیٰ آخر میں صرف 2 جو مومنین تھے، مسلمان، صرف 2 اس کے ساتھ تھے جو ایمان صحیح لے کر آئے تھے، اور جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنہوں نے وہاں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو دکھاتے ہوئے ان کو وہاں سے نکالا، وہ سب بعد میں مختلف زندگی کے امتحانات میں فیل ہوتے 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 آخر میں صرف 2 بچ گئے. عیسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے انتہا معجزے دکھائے. کتنے لوگ تھے جو ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئے؟ 12 حواری تھے عیسیٰ کے. اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. پروفٹ محمد آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا. اس قرآن کے اندر اسی ٹائم میں یہ جو 19 کا معجزہ تھا اس کے اندر موجود تھا، لیکن
ان کے لیے ہڈن رہا، چھپا رہا، اور وہ ہماری جنریشن کے لیے بیسیکلی اس قرآن میں سے ایکسپوز ہو رہا تھا، اتنا بڑا معجزہ فزیکل، جس کو کہ اب یہ نہیں ہے کہ میسنجر کے ہوتے ہوئے جب تک میسنجر زندہ ہے وہ دکھا رہا ہے، میسنجر مر گیا تو معجزہ چلا گیا ہے، نہیں، میسنجر چلا گیا ہے، معجزہ موجود ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں، سبحان اللہ، اپنی قدرت سے ویسے کرتے ہیں۔ سب طاقت کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، سب معجزات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، وہ انسانوں کے نہیں ہیں، لیکن وہ انسانوں سے ان معجزات کو طلب کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ معجزات دیتے ہیں تاکہ تم یقین کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یا اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اور ان معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین لے کر آؤ۔ لیکن ان سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود کتنے لوگ تھے جو ایمان لائے ان کی زندگی میں، اور ان کی زندگی کے بعد جو مذہب تھا اس کی شکل بالکل عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں عزرا از دا سن آف گاڈ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے بھی، جس طرح مسلمانوں نے محمد کے بعد حدیث اور سنت جو ہے قرآن کے برابر میں رکھ دی ہے۔ اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنریشن کو اتنا بڑا حسابی معجزہ، میتھمیٹیکل کوڈ جو 19 کا ہے، پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر دیا، پاک صاف کر دیا، وہ معجزہ دیکھ کے کتنے ایک لوگ ایمان لائے میسنجر کی زندگی میں۔ اور ابھی بھی جو ایمان وہ معجزہ موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ معجزہ رسول کے ساتھ ختم ہو گیا اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے رسول کی زندگی میں اس کے منکر ہوئے۔ اور یہ ایسا ہے کہ اس معجزے کو آپ بڑی آرام سے کیلکولیٹ کر کے اگر آپ تسلی سے اس کا مطالعہ کریں تو سبحان اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہیں اس دنیا میں کی زندگی میں۔ تو معجزات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود سے فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ بھی جائے تو وہ پھر بھی کفر کرتے رہیں۔ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد یا تو وہ ان پر ایمان لے آتا ہے اور یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، یا وہ اس سے منکر ہو جاتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 110، We control their minds and their hearts. Thus, since their decision is to disbelieve, we leave them in their transgressions blundering. ہم ان کے دماغوں اور ان کے دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، بس چونکہ ان کا فیصلہ کفر کا ہے تو ہم ان کو ان کی سرکشی میں خطائیں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ we control their minds and their hearts، تو کہ ہم ان کے دماغ اور ان کے دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان سمجھتا ہے کہ اچھا پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لے آئے گا، اور جسے وہ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فری ول دی ہے، یعنی کہ ہمیں خود مختار بنایا ہے، اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا تھا کہ ہم خود ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کو دے دیا۔ تو جو کچھ انسان اپنے دماغوں میں اور اپنے دلوں میں سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا دل، اس کا دماغ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی اور ایک قانون بنا دیا کہ پہلے آپ خود چوز کریں گے، تو سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کو خود چوز کرنے دیتے ہیں بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، لیکن جو کچھ بھی آپ چوز کر رہے ہیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے، کیونکہ وہ ایک چونٹی کے دل میں بھی اور اس کے دماغ میں جو کچھ خیال آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، کیونکہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قابو میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جو انہوں نے فری ول دی ہے وہ انسان کو خود سے چوز کرنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے جب تک کہ انسان خود اس کا فیصلہ نہیں کر لیتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس چونکہ ان کا فیصلہ کفر کا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے دلوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے دماغوں کو پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کفر کا ہے، تو ہم ان کو ان کی سرکشی میں خطائیں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ جیسے جیسے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، سبحان اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پھر، اور وہ اپنے اسی اختیار کو استعمال کرتے 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 دلدل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، اور سرکشی، بغاوت اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور مسٹیکس کے اوپر مسٹیک وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی زندگی یہی کرتے کرتے اختتام میں ختم ہو جاتی ہے۔ A consequence of their own decisions. 111 آیت نمبر. Even if we send down the angels to them, even if the dead spoke to them, even if we summon every miracle before them, they cannot believe unless God wills it. Indeed, most of them are ignorant. تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے اس کا اردو ترجمہ ہے کہ ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ، یہاں تک کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھیجتے، یہاں تک کہ اگر مردے ان سے بات کرتے، خواہ ہم ان کے سامنے ہر معجزے کو طلب کر لیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بے شک ان میں سے زیادہ تر جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس فیصلے کے نتائج جو ہیں وہ ان کو بھگتنے ہیں۔ اب جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا تھا 109 میں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آتا تو وہ ضرور ایمان، اگر آئے گا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر 111 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی بھیج دیں، یہاں تک کہ مردہ بھی ان سے بات کر لے، اور جس قسم کا بھی معجزہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں ان کو دکھا دوں ان کے سامنے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ جو ہمارے پاس فری ول ہے، ہم پہلے اس کا انتخاب کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ثبوت آپ کے سامنے ہوگا، معجزہ آپ کے سامنے ہوگا، سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، اور سب کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے یہ چیزیں بنی ہیں۔ انسان خود کے اوپر غور کرتا ہے، ہماری اپنی تخلیق ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ ہمارا جسم اب سائنس کے دور میں کیسے ایک ایک چیز، ایک ایک باڈی میں جو سیل ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، انسان اب اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ان ساروں کو دیکھنے کے بعد انسان جب خود فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ اس نے اگر فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کا تو اللہ تعالیٰ پھر چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت کے راستے پہ جائے، اس کی ہدایت بڑھا دے۔ جس نے انتخاب کیا ہے گمراہی کا
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اس کی گمراہی کی طرف بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اسی چیز کا خود سے انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بے شک ان میں سے زیادہ تر جاہل ہیں۔ تو یہاں پر کلیئرلی اللہ پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر معجزہ دکھایا جائے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی معجزہ دکھا لو ان کو، یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ چاہے ایک مردہ کھڑا ہو جائے اور ان کو بتائے، وہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ انسان کی جو ہٹ دھرمی ہے، افسوس کے لائق ہے۔ حدیث اینڈ سنہ فیبریکیشنز بائی دا پروفٹس اینیمیز، آیت نمبر 112۔ We have permitted the enemies of every prophet, human and jinn devils, to inspire in each other fancy words in order to deceive. Had your Lord willed, they would not have done it. You shall disregard them and their fabrications. حدیث و سنت، اس کا اردو ترجمہ، نبی کے دشمنوں کی من گھڑت باتیں۔ اصل میں حدیث اور سنت جو ہے وہ نبی کے دشمنوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر نبی کے دشمنوں یعنی انسان اور جن شیاطین کو اجازت دی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دلچسپ الفاظوں میں ترغیب دیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تم انہیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو نظر انداز کر لو۔ تو حدیث اور سنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ حدیث دی ہے اور نہ ہی سنت دی ہے۔ جو نبی کی سنت تھی وہ یہی قرآن تھا، اور جو نبی کی حدیث تھی وہ بھی یہی قرآن تھا۔ نبی کے منہ سے سوائے اس قرآن کے کچھ نہیں نکلا، اور وہ اس قرآن کو بھی جب وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے یا اس کی وضاحت کرتے تھے تو وہ بھی اس وقت کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ پہلے ان کو سمجھاتے تھے اور اس کے بعد وہ آگے باقی لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعد کئی سو سال کے بعد یہ حدیث اور سنت جو ہے آہستہ آہستہ مذہب کے اندر داخل ہوئی، اور آج 1400 سال کے بعد جو مذہب ہے اس میں سے قرآن ختم ہو گیا ہے اور صرف حدیث اور سنت باقی بچ گئی ہے، جو آج کے مسلمانوں کا مذہب بن گئی ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اگر ان کے سامنے خالی قرآن کہا جائے کہ قرآن کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ استغفر اللہ، میرے ایک جاننے والے شخص، اس نے جب اس کو یہ بتایا کہ صرف قرآن کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو خود حدیث کا محتاج ہے، قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ حدیث کو نہ پڑھیں۔ تو اس سے بڑی یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ we make the Quran easy to learn, does any of you wish to learn، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ میں اس کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں اردو میں۔ تو لیکن وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، وہ بالکل الٹ بات کہتے ہیں، اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمنوں یعنی انسان اور جن شیاطین جو ہیں دونوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دلچسپ الفاظوں میں ترغیب دیں۔ اب یہ اجازت کیا ہے؟ یہ اجازت ہے فری ول جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو گمراہی میں اور غلط راستے پر چلنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، ہم سب کو اجازت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سننے والوں کو بھی ہے، کہ ہم کسی کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، ہم کسی کو برائی کی ترغیب دیتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو دلچسپ لفظوں میں ترغیب دیں، الفاظوں میں ترغیب دیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو یقیناً
یہ ان کی اپنی فری ول ہے، ان کی مرضی، ان کا اختیار جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، تم انہیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو نظر انداز کر دو۔ آیت نمبر 113، important criteria. This is to let the minds of those who do not believe in the hereafter listen to such fabrications and accept them and thus expose their real convictions. اہم معیار یہ اس لیے ہے کہ وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے ذہن اس طرح کی من گھڑت باتوں کو سنیں اور انہیں قبول کریں، اور اس طرح ان کے حقیقی عقائد کو بے نقاب کریں۔ تو ان کی جو ٹرو کنوکشنز ہیں اندر کی، ان کے دل کی گہرائی کے اندر، ذہن کی گہرائی کے اندر، تو وہ اس طرح کی باتوں سے، یہ جو جن، ڈیول اور انسان ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں غلط راستوں کی، اور ترغیب دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی رکھ لو، نبی کی باتوں کو بھی شامل کر لو۔ قرآن ایک کتاب ہے، حدیث کی آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کتابیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہونے دیتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ انہوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس سے یہ اس چیز کا سب سے بڑا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ہیں جن میں بڑا اہم معیار جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ کرائٹیرین جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے، کہ جس سے لوگوں کے حقیقی عقائد جو ہیں نا وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر یعنی کہ اس کا میں پہلے فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ The Quran provides criteria that tells us whether we truly believe in the hereafter or merely give it lip service. These important criteria are stated here and in 1745-46 and 39-45. تو قرآن ایسے معیار فراہم کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آیا ہم واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف زبانی کلامی کہتے ہیں۔ یہ اہم معیار یہاں پر قرآن کی آیت سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 45 اور 46 اور سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ پر کہتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں اور سارا کچھ ہے، لیکن ان 3 کرائٹیریا سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو سورہ 39 جو ہے اس کی آیت نمبر 45، میں اس کے انگلش میں پڑھوں گی اور پھر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گی کہ when God alone is mentioned, the hearts of those who do not believe in the hereafter shrink with aversion. But when others are mentioned beside him, they become satisfied. تو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ میں لفظی کر رہی ہوں، تو جو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے جو ہیں ان کے دل نفرت سے سکڑ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو اس پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح حکم دیا ہے، اور جو کہ اسلام کا پہلا پلر ہے، لائک جس کو ہم کہتے ہیں پہلا ستون ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ اللہ کے ساتھ محمد کے نام کو شامل کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معیار ہے جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ محمد یا کوئی بھی اور نام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ جوڑ کر خوشی محسوس کریں تو وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے آپ کے کفر کو، کہ واحد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ شہادت دی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی قرآن کی کسی اور جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو فرشتے ہیں، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو اگر آپ کسی کو بھی یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ ہے کلمہ صرف، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے، تو یہ ایک ایسا معیار ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شخص آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت نمبر سورت نمبر 17 کی جو ہے اس کی آیت نمبر 45 اور 46 کو میں پڑھتی ہوں۔ When you read the Quran, آیت نمبر 45, we place between you and those who do not believe in the hereafter an invisible barrier. We place shields around their minds, 46, to prevent them from understanding and deafness in their ears. And when they preach your Lord using the Quran alone, they run away in version. تو اس کا میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے تمام ریلیجس پریکٹسز کا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا اور تمام علم کا۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کے دماغوں کے گرد ڈھال لگاتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھنے سے رکیں، اور ان کے کانوں پر بہرا پن، اور جب تم اپنے رب کی تبلیغ صرف قرآن سے کرتے ہو تو وہ نفرت سے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک اتنا اہم کرائیٹیریا ہے کہ جب آپ کسی سے بھی کہیں کہ اسلام کا واحد جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، قرآن کو تھام کر رکھو، قرآن کے ساتھ حدیث اور سنہ کو مت پڑھو، تو وہ نفرت سے بھاگتے ہیں، وہ آپ کے اوپر لٹرلی اٹیک کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پاگل آدمی ہے، کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، کیسے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دماغوں کے گرد جو ہے نا شیلڈز کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ آپ انہیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے خالی صرف اور صرف قرآن کو نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب اپنے نبی کے ذریعے بھیجی، جس کے اوپر نبی نے خود ساری زندگی صرف اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا، وہ اس کو چھوڑ کر جنوں اور انسانوں کی بنائی ہوئی حدیث اور سنت جو ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کو اپوز کرتا ہے تو اسلامی ممالک جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پر لوگ محمد کے نام کے اوپر یا توہین رسالت کے نام کے اوپر انسانوں کو لٹرلی انہوں نے قتل کیا ہے، ان کو مارا ہے، اور بڑے فخر سے اس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے توہین رسالت والے جو کرے گا اس کا سر جو ہے وہ ہم جدا کر دیں گے اس کے جسم سے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ منیمم کرائیٹیریا جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بلیو ان گاڈ، یعنی کہ واحد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرو، بلیو ان دا ہیئر آفٹر، آخرت پر یقین کرو، اینڈ لیڈ اے رائچس لائف، اور نیک زندگی گزارو۔ نیک زندگی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ چوری نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بے ایمانی نہیں کرتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ لیٹ سے کہ اگر آپ کو نمازوں کا یا ان چیزوں کا بھی علم نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منیمم کرائیٹیریا ہے۔ نمازیں بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلامک
پریکٹسز دی ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، چیریٹی، زکوٰۃ، یہ ہماری روح کی نشو و نما اور اس کی پرورش کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ کی جس طرح انسان کا جسم جو ہے اس کو اچھی خوراک ملتی ہے، طاقتور اور توانا ہوتا ہے، اور بچے کو آپ اچھا فوڈ دیں تو بچہ ایک اچھی قد کاٹ والا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہماری سول کو بھی ان تمام چیزوں کی، ان نیوٹرینٹس کی اور ان فوڈس کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو لیٹ سے کہ اگر کسی کو اس کا نہیں بھی پتا لیکن وہ واحد اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھتا ہے کہ یس دیر از اونلی ون کریٹر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں ہم اپنے عملوں کا حساب کتاب ہے جو ہمارا کریٹر ہم سے لے گا، اور نیک زندگی گزارتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے قرآن۔ لیکن یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، ان کے اوپر اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ اپنے الفاظ ان کو دیے ہیں، اپنی گائیڈ ان کو دی ہے تاکہ وہ بچ کر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ قرآن الون، تو وہ نفرت سے پھر جاتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شہادت میں کسی اور کا نام نہ لو، وہ نفرت سے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کرائٹیریا ہمیں بتاتا ہے قرآن میں، یہ 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ نمبر 6، سورت نمبر 17 اور سورت نمبر 39، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ بھی قرآن الون، گاڈ الون کی ورشپ کے اوپر جن کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جو آپ سے قرآن الون اور گاڈ الون ورشپ کے اوپر آپ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے، وی ہیو ٹو لیو آور لائف اکارڈنگ ٹو دیٹ، اس کے مطابق ہمارے اس معیار کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے قرآن میں، اس کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے نا، آپ گزاریں تو تب آپ اس معیار پہ اترتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بیسک اصولوں کو ہی اگر آپ نے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور حدیث اور سنت کے اوپر، اور جب بھی کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو بجائے قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں پرافٹ محمد نے یہ کہا ہے، پرافٹ محمد نے وہ کہا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، کیونکہ لوگوں نے قرآن کو رد کر دیا، اس کو بند کر کے درازوں کے اندر رکھ دیا ہے بجائے اس کو پڑھنے کے۔ تو میں یہاں پر آج کا یہ انشاءاللہ آیت نمبر 113 پہ ختم کرتی ہوں۔ بہت اہم آیات ہیں، ان کے اوپر جتنا بھی ڈسکس کیا جائے، اسپیشلی یہ امپورٹنٹ کرائٹیرین جو ہے، تو اور حدیث اور سنت یہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ معیار بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس معیار کے اوپر پورے اتریں انشاءاللہ۔ میں اپنے باقی بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. MashaAllah, praise God. تھینک یو۔ یہ میں ماشاءاللہ حدیث اور سنت کے اوپر قرآن کی ہی آیات سے تھوڑی سی، آپ نے بڑی وضاحت سے سسٹر نے بات کی ہے، لیکن تھوڑی اور وضاحت سے قرآن میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کتنا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے، ایک دوسرے پر آیت نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان نے پورے قرآن میں اس کی حدیث اور جو سنت ہے اس کی مذمت کی ہے بڑی سختی کے ساتھ، اور ان کے لیے جہنم
جو ہے اس کا انہوں نے کیا ہے اور بتایا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں جنہوں نے گھڑی ہیں اور جو اس کو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی نے جو بیان فرمایا اور بار بار اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو وہ میں اس کو کچھ اور تھوڑی سی اور چند ایک آیتیں میں نے اس میں سے منتخب کی ہیں جن کا میں مزید جو اس کو مزید اوپن کرتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک سب سے پہلی جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ وہ ہے سورہ نمبر 31 اور اس کی آیت نمبر ہے 6۔ یہ میں پہلے انگلش میں پڑھتی ہوں کیونکہ آیتیں خود وضاحت کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Among the people there are those who uphold baseless hadiths and thus divert others from the path of God without knowledge and take it in vain. These have incurred a shameful retribution. دردناک، اس کا میں ایسے اردو میں رفلی ترجمہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے بھی ہیں جو ایک ایسی حدیث کو جنہوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس سے وہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹاتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور اس کو یعنی کہ قرآن کو وہ ان وین لیتے ہیں، بے مقصد۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو آیت ہے وہ ہے سورہ نمبر 45، اس کی آیت نمبر 6۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں These are God's revelations that we recite to you truthfully. In which hadith other than God and his revelations do they believe? تو اس کا میں رفلی پھر اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کر سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس حدیث یعنی کہ قرآن کے علاوہ جو یہ ریولیشنز ہیں، آیات ہیں، وہ اور کس حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نمبر 7، اس کی آیت نمبر ہے 185، وہ میں پڑھتی ہوں انگلش میں۔ Have they not looked at the dominion of the heavens and the earth and all the things God has created? Does it ever occur to them that the end of their life may be near? Which hadith beside this do they believe in? کہ اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ریولیشنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کے ساتھ وہ اور کون سی ایسی حدیثیں ہیں جو انہوں نے تھام کے رکھی ہوئی ہیں اور جن کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فائنلی اینڈ میں یہ پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نمبر ہے 69، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 44۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نا نبی کے نام کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں یہ حدیثیں، حالانکہ نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا، معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن دیا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ حدیثیں نبی کی موت کے بعد 200 سے 250 سال کے بعد کسی آدمی نے ان روایتیں مختلف لوگوں کے نام سے کر کے گھڑ کے اپنے سے، تو انہوں نے یہ کہانیاں، یہ حدیث کی 5 اتنی بڑی بڑی پتہ نہیں کتنی کتابیں موٹی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ تہمت لگائی ہوئی ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جن کے نام انہوں نے دیے ہیں، اور نبی کے اوپر بھی بہت بڑی، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اور بہت سی آیات ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ میں پڑھتی ہوں آیت سورہ نمبر 69، اس کی آیت نمبر 44۔ Had he uttered any other teachings، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
محمد کے بارے میں کہہ دے رہے ہیں کہ ان کو جس کی ہیڈنگ بھی ہے اوپر محمد forbidden from issuing any religious teachings کہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مذہبی تعلیم جو ہے وہ ایشو کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ قرآن کی آگے یہ آیات بتاتی ہیں سوائے جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے اس کو ویسے ہو بہو انسانوں تک پہنچانا جو تھا وہ صرف ان کا کام تھا۔ اس کو نہ ایکسپلین کرنا تھا، اس کی نہ وضاحت کرنی تھی قرآن کی۔ ان کو منع تھا کہ وہ وضاحت بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو منع کہاں کجا کہ وہ اور قسم کی تعلیمات جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق وہ لوگوں تک دیتے۔ آیت نمبر 44 سورہ نمبر 69 Had he uttered any other teachings, we would have punished him. We would have stopped the revelations to him. None of you could have helped him. This is a reminder for the righteous. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ خود محمد کی زبان سے نکلے ہوئے اور یہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اس کی رفلی ٹرانسلیشن کرتی ہوں کہ اگر اس نے کوئی بھی قرآن کے علاوہ کوئی اور تعلیم جو ہے وہ اس نے اگر اپنے سے کہی ہوتی وہ کرتا تو ہم اس کو سزا دیتے۔ یہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر اس نے ایسا وہ کرتا تو ہم اس کو سزا دیتے، اور ہم آیات جو ہیں اس کی طرف جو وحی نازل ہوتی تھی، آیات نازل ہوتی تھی، ان کو ہم روک دیتے۔ اور تم میں سے اگلی آیت میں ہے تم میں سے کوئی بھی اس کی ہیلپ، اس کی مدد نہ کر سکتا۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، نیک کاروں کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی کھلی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ اپنی ٹیچنگز ایشو کی ہیں، خود ان تمام تعلیمات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مفصل بنایا ہے، آسان بنایا ہے، اور اس کی تمام آیات کو خود انہوں نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں آیت سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 89 The day will come when we will raise from every community a witness from among them and bring you as the witness of these people. We have revealed to you this book to provide explanations for everything and guidance and mercy and good news for the submitters. So اس طرح کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں رفلی اب ترجمہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب ہم ہر کمیونٹی میں سے جو ہے وہ ایک گواہ جو ہے تم لوگ انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمائے اور تم ان کے اوپر گواہ ہوگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جو مہیا کرتی ہے کیا کیا چیز، جو ایکسپلینیشنز، وضاحت ہر چیز کی اس قرآن کے اندر، گائیڈنس یعنی کہ رہنمائی، اینڈ مرسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اینڈ گڈ نیوز اور خوشخبریاں کن کے لیے؟ فار دا سبمیٹرز، جو اس کو مانیں گے، اس پہ سبمٹ کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو جو فرما برداری کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس میں احکامات ہیں ان کی، اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو محمد کو تو ایمن ایکسپلین کرنے سے ہی منع تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں کجا کہ وہ اتنی بڑی بڑی جو قرآن میں باتیں ہی نہیں ہیں، جن کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے ایک کہانیوں کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو انہوں نے چھاپ کے رکھ دی ہیں محمد کے نام سے، اور ان کے اوپر انہوں نے یہ بہتان گھڑا ہے۔ جو لوگ بھی حدیث کی پیروی کرتے ہیں یا سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف نبی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے نبی کے اوپر جھوٹا بہتان کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہوگا فیصلے کا دن، ججمنٹ ڈے جب آئے گا تو نبی نہ ان کو پہچانے گا، نہ ہی ان کی بخشش کروا سکے گا
کیونکہ اس کے تو اپنی بخشش کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور ان سے وہ ساری رات عبادتیں کر کے اور نہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جاب کو احسن طریقے سے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اس نے پوری زندگی اپنی اس جاب میں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی گزاری۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ایک اچھا، بہت فرما بردار سرونٹ تھا، اور ان کا اطاعت گزار تھا۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر اپنے سے ایشو کر دیتا اور تعلیمات، کتابیں اور قصے کہانیاں۔ تو میں بس یہ چیزیں اس کو یہ میں نے بیچ میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ سسٹر کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن تھی، تو میں اس میں اپنا جو ہے نا قرآن کی اور آیات کے ذریعے سے مزید اس پر روشنی ڈالنا چاہتی تھی۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ تھوڑا سا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں 108 سے اسٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو توہین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اس میں کہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر، ایک سیکنڈ میں یہاں سے، کہ جب ہم انسان بعض کا ہوتا ہے کہ کسی سے بحث کرتا ہے ریلیجن کے حوالے سے، تو نارملی انسان کو ایک نیچرلی فطرت ہے، انسان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے آواز میں ذرا تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور غصہ جھلکنا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ باقاعدہ مطلب ایک دوسرے کی تھوڑی سی انسلٹنگ وے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی سوچنے کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے مطلب ایون پرافٹ اور میسنجر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غمزدہ مت ہو۔ وہ بھی اسٹریس میں چلے جاتے تھے کہ جب لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے تھے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ 108 میں جو ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے کمانڈمنٹ ہے کہ ہم جب کوئی بھی کسی بھی محض مذہب کے کسی بھی شخص کسی سے بحث کریں یا بات کریں، تو ان کے جو بھی کو آئیڈل کسی نے بنائے ہیں، تو ان کو برا بھلا مت کہیں، کیونکہ اگر وہ بے دہانی میں اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیا، تو وہ پھر بہت سیریس معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ لیولز ہیں، جیسے پہلا لیول تو یہ کہ اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کیا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سے پہلے کہ وہ شخص برا بھلا کہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ توڑ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے بتوں کو، جس کو بھی وہ آئیڈل بناتے ہیں، برا بھلا مت کہیں۔ تو ہم نے پہلے یہ ایک قانون توڑ دیا۔ تو اور ہم نے وہ کس طرح کیا، جان بوجھ کے کیا یا ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے۔ لیکن اگر غلطی سے ہو گیا ہے، وہ علیحدہ فیکٹر ہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے صاف طور پہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ اس کا پھر لیول 2 یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی کسی کے آئیڈل ورشپ کی، کسی کے بتوں کی کسی طرح بھی بےزتی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، کرس کر دیا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ قانون ہم نے پہلے توڑا، انہوں نے پھر بعد میں جو اللہ تعالیٰ کا کو برا بھلا کا، اس میں کیا ہماری کتنی شرکت ہو جائے گی اس کے اندر، اس عمل کے اندر جو انہوں نے بھی کیا، کہ اس کے رزلٹ میں انہوں نے جواب دیا نا۔ تو یہ بہت ہی سیریس میٹرز ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں ایک اور بات انشاءاللہ مینشن کرنی تھی کہ کسی سے بحث کسی حوالے سے بات ہوئی، تو ہم نے تو بعض اوقات انسان لٹرلی لینا چاہیے بہت، کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کرس کا ورڈ یوز کیا ہے میں نے، تو کسی نے کہا کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے، وہ اور چیزیں، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک جنرل ٹرم میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے بھی بتوں کی کسی حوالے سے بےزتی کر رہے ہیں، آپ صرف کرس ہی نہیں کر رہے، اگر آپ کو ویسے نیگیٹیولی انٹینشنلی ہائپوتھیٹیکلی اور ڈفرینٹ ویز میں اگر آپ ان کی اس میں نیگیٹو فیکٹر نظر آ رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اگلا بندہ بھی ڈیفینسو ہو جائے گا، اور نہ تو ایک تو آپ کی بات سنے گا، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گالی دے دے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت دی ہے، جو کہ سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کس طرح انسان بات کرتا ہے۔ اس کی انگلش کیا ہے کہ you shall invite to the path of your Lord with wisdom and kind enlightenment and debate with them in the best possible manner. Your Lord knows best who has strayed from his path, and he knows best who are the guided ones. So جنرلی میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے
کہ آپ لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ اللہ کے راستے کے لیے، وزڈم اینڈ کائنڈ انلائٹمنٹ، کہ اچھے طریقے سے، کہ ان کو روشنی دکھانے کے لیے، تعلیمات کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اور ان کے ساتھ ڈبیٹ کرو، بحث کرو ان دا بیسٹ پاسبل مینر. اب یہ دیکھیں، یہ ہے وہ کرائٹیریا، ڈبیٹ ود دیم ان دا بیسٹ پاسبل مینر. سو ایز اے فرما بردار، یا ایسے ایون اسلام میں بھی کسی میں اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے کتنے ہی ریلیجن کے اندر جب انسان کہتا ہے کہ جیسے ابھی ماشاء اللہ سسٹر وہ حدیث سننا اور عاشق رسول اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے، کہ آپ نے یہ آیت ہی توڑ دی 125. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بیسٹ پاسبل مینر میں لوگوں سے ڈبیٹ کرو، اور وہ انسان تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ہم نے تو کتنی اس کی بھائی قرض کرنا تو چھوڑو، وہ تو خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. دس از ایکسٹریملی آن دی ادر سائڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں آن دا بہت ہی ایک طرف بلا رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے برتاؤ کے ساتھ ان سے بات کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی بدتمیزی، نام پکار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ آنیسٹلی ہر جگہ ہی میں نے دیکھا یہ بات، ہر جگہ. ایون سیڈلی ٹو سے فرما بداری میں بھی ایسے عناصر ہیں جو کہ بات کو سمپل بات ہوتی ہے، اور وہ بس بات کہاں سے کہاں اور ایک دوسرے سے لڑنے پر اتر آتے ہیں. دس از، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے ہمارے لیے کہ بیسٹ پاسبل مینر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تمہارے رب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پہ اور کون سیدھے راستے پہ نہیں ہے، اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون جو ہیں وہ ہدایت پہ ہیں. تو ہمارے لیے تو سب سے نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسی تعلیمات ہیں ہم اس کو پورے دل و جان سے اس کو قبول کریں، ان پہ چلیں، اور یہی ساری کمانڈمنٹس ہیں بیسیکلی، کیونکہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہم کسی سے بات کرو ریلیجن کے حوالے سے، تو ان سے رسپیکٹفل بیسٹ پاسبل مینر میں بات کرو. ایون پرافٹ میسنجرز تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تم غمگین مت ہو، آپ کو تھرو آؤٹ دا قرآن ملے گا یہ بات. تو ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ہے کہ ہم تو بالکل ہی کہ عام انسان کی طرح، کہ ہم تو کوئی لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے، جیسے وہ ایک سیلز مین ہوتے ہیں نا جن کو کمیشن ملتا ہے، پھر ایک سیلز مین ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی سیلری ہوتی ہے. تو ایسے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو فورس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہے، یا لینی لے لو، نہیں لینی تمہاری مرضی. تو ہم تو اس ٹائپ کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیول پہ رکھا ہے کہ بس اچھے طریقے سے پروڈکٹ پیش کر دو، بھی یہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، لینا لے لو، نہیں لینا نہیں لو، تمہاری مرضی. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پر، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر ہم اس کے اپوزٹ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں لے کے آنے اتنے بندے، اتنے کو مسلمان کرنا، یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، امیجن کتنا پریشر ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے ماشاء اللہ سے کہ جب سے ماشاء اللہ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ ہونی شروع ہوئی ہیں، ابھی کسی سے بات کرتے ہیں بہت پیار سے بتا دیا سر. یہ ایون فرما برداری میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے، تو ان سے بھی جب ماشاء اللہ میں بات کرتا ہوں تو ان سے طریقے سے سر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، باقی آپ دیکھ لیں میں ناٹ آئی ایم کہ میں آپ کا رسپانسبل نہیں ہوں، آپ میرے رسپانسبل نہیں ہیں. تو دس از اٹ. ہم سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ایزی وے میں، اپنے آپ کو ریلیکس ہو کے بات بھی کری، نہ دشمنی بڑی، اگلا بندہ شاید غور بھی کر لے. اگر ہم نے لڑنے پہ بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات اگلا بندہ بھی منہ بنا کے ڈیفینسو ہو کے چل جائے گا، نہ اس نے میری بات سنی نہ میں نے اس کی بات سنی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کتنے توڑ دیے اسی بات میں، الٹا گناہ کمایا. سو یہ بہت ہی کریٹیکل فیکٹر ہے. آنیسٹلی میں بتاؤں، میں نے بڑے لوگوں کو بحث لڑتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کی قانون کو فالو کرو بس. ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کسی کو ایون میسنجر لاسٹ جو قرآن اسٹڈی میں نے ماشاء اللہ لگائی تھی، اس کے جو فرنٹ سلائیڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ پروفٹ از ناٹ آور گارڈین نور ہی از آور ایڈوکیٹ، کہ وہ ہمارے نہ تو ہمارے نگہباں ہیں، نہ ہی وہ ہمارے وکیل ہیں، اور ہم تو ہیں ہی ہم سے انسان، تو ہماری اس اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہماری اس حوالے سے. تو سو یہ بہت ہی آنیسٹلی سوچے نا. تو یہ دوسرے کی جو آیت نمبر ہے 111، جب ماشاء اللہ سے ہم لوگ جب ریگولر ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو یہ آیت 111 کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کئی دفعہ اس پہ غور کیا بیٹھ کے کہ کہ میں اس کی انشاءاللہ یہ اردو پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ، یہاں تک کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھیجتے، یہاں تک کہ اگر مرد ان سے بات کرتے، خواہ ہم ان کے سامنے ہر معجزے کو طلب کر لیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بے شک ان میں سے زیادہ تر جاہل ہیں. تو یہ بات مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ
اگر فرشتے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں اور مردے اٹھ کے بیٹھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کہ خواہ ان کے سامنے کوئی بھی وہ معجزہ طلب کر لے، یہ تینوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، یہ ایک طرح سے آخرت کا منظر کریٹ ہو رہا ہے، موت کا منظر، ایک مردہ زندہ ہو کے بیٹھنا، فرشتوں کو دیکھ لینا، اور کوئی بھی معجزہ سامنے آ جانا، یہ تو ایسے جیسے کسی بندے نے قیامت کا دن دیکھ لیا ہے۔ تو اتنی ہائی لیول کی بات، اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے، تو بعض اوقات یہ بھی خیال آتا تھا کہ یہ کہیں قرآن میں مسٹیک تو نہیں ہے، جب ہم ٹریڈیشنل اسلام میں تھے کہتے یہ ہو کیسے سکتا ہے، اٹس امپاسبل کہ ایک بندہ، لیکن ماشاء اللہ اسی لیے تو ہم انوائٹ کرتے ہیں سبمیشن کے، اور نہ ہی مجھے کہیں سے اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ ملی ہے اسٹریٹ فارورڈ کہ اس کا ہونا کیا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں جائیں تھوڑا سا پیچھے 109 میں آیت نمبر 9 میں رفلی ان کی میں بات کروں گا آیتوں کی، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ بھیجتے ہیں کسی قوم کو، آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے وقت کے حساب سے ان کو جو معجزہ ملا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے موسیٰ کا ذکر کیا، اور بھی بڑے پیغمبر، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزے بھیجے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے رگ رگ سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو کس قوم کو کس طرح کا معجزہ دینا ہے۔ اگر ہم اپنا آپ آگے رکھ دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں جو پتہ ہے کون سا معجزہ لے کے آنا ہے، تو ہم نے دیکھیں امیجن کتنی وائلیشن کر دی ہم نے، کتنی بڑی۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں 19 کا معجزہ دیا، اب لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی قوموں نے کہا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں 19 کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں سننے کو ملی۔ امیجن کریں ان سب باتیں جو ہیں، اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو انسان غور و فکر کر کے بھلے کوئی بات نہ کرے، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کے حوالے سے انسلٹنگ وے میں کی ہیں، کہ 19 کے حوالے سے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو فلانا ہے، تو کچھ بات ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا۔ اب ان سب باتوں کا انسان کو اللہ تعالیٰ کا انسان مذاق اڑا رہا ہے بیسکلی، اور اس سے پچھلی قوموں نے بھی اسی طرح کی حرکت کی ہے۔ جب ایسا شخص کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ایسے بندے کو ہدایت دیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے نبی و پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور اپنی طرف سے باتیں شروع کی ہوں، جیسے امیجن دیٹ۔ تو یہ وہ آیت جو بھی میں نے ارلیئر پڑھی تھی کہ فرشتوں کا اترنا، موت مردوں کا بات کرنا، اور کوئی بھی معجزہ آنا، یہ اس کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ بات، کہ ان قوموں نے اور اس سے پہلی قوموں نے جب وہ معجزے دیے، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جس معجزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے ویسے معجزے ہم دوسری قوموں کو دیے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو یہ جو چیز مانگ رہے ہیں یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اس طرح کی کوئی رفلی سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی انسلٹنگ وے میں کہا کہ کوئی ایسا معجزہ جائے وہی ہے، پھر ہم اللہ کی قسم وہ بھی کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں کون سا معجزہ کس قوم کو دینا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا مشکل ہوگا، کوئی راکٹ سائنس سے کوئی ایسی ویسی بات، بہت سمپل سا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آج کل سائنٹیفک دور ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 19 کا معجزہ اس قوم کے لیے چنا۔ 1400 سال پہلے ہی 19 کا معجزہ اگر نکل آتا تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، کون بیٹھ کے اتنی نمبرنگ کرتا، کسی کے پاس پیپر وہ چیزیں تھی بھی نہیں۔ تو جب رائٹ ٹائم آیا اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ریلیز کیا 19 کا، جو آپ کے میتھمیٹیکل کوڈ جو ہے وہ ایزیلی آج کل کے کمپیوٹرائز دور میں وہ ایزیلی ویریفائڈ ہو سکتا ہے، اس دور کا نہیں تھا۔ اس دور میں جو پرافٹ کو معجزہ دیا تھا وہ اس قرآن کے حوالے سے تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں اور مطلب کہہ رہے ہیں آ جائے، تو پھر یہ انکار ہو جاتا ہے، یہ ڈس بلیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب معجزے بیچتے ہیں نا، وہ وہی بات کہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتی، وہ سمپل سی بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم کی ہم ذکر کتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بات اللہ تعالیٰ اتنے سمپل لیول پہ لے جاتے ہیں، اتنے سمپل لیول پہ جس قوم کے لیے جو معجزہ آتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قوم خود جان بوجھ کے اس کو ریفیوز کرتی ہے، اتنے سمپل لیول پہ کہ ماشاءاللہ ابھی 2+2=4 والی بات ہو جاتی ہے، اٹس اپ ٹو پیپل کہ وہ ریفیوز کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ایون ابراہیم کی جو مثال ہے، ایون کچھ لمحوں کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابراہیم سے کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے واپس اسی میں مڑتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب بندہ ڈس بلیو کرتا ہے نا، پھر آپ چاہے قسمیں کھا لو کہ ہمارے پاس معجزہ آ جائے، یہ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے اوپر جو لاک لگاتے ہیں نا، مائنڈ کنٹرول، وہ پھر آگے چل کے اس بات کو 110 میں ہم ان کے دماغوں اور ان کے دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ کا پیغام ملنے کے بعد، معجزے ملنے کے بعد انہوں نے ریفیوز کیا اور اپنی طرف سے ہٹ درمی کی کہ نہیں یہ ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور اس پہ بھی اللہ کی قسم بھی کھانی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دماغوں کو کنٹرول کرتے ہیں، چونکہ ان کا فیصلہ کفر کا ہے، انہوں نے ڈس بلیو کیا۔ سنس دا ڈیسیجن ٹو ڈس بلیو، یہ بڑا ہی
کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی لائف. اگر آپ کے سامنے 2+2=4 آ جائیں نا اور پھر بھی آپ ڈس بلیو کرو نا, پھر وہ مائنڈ کنٹرول والی سچویشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر دروازے جو بند ہوتے ہیں, اٹس اے ہاربل سچویشن ٹو بی آنیسٹ ود یو. آئی مین دس از ریئلی ریئلی ویکنگ پوائنٹ انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ سامنے رکھ دیا ہے, اور ہمیں تو سجدے میں گر جانا چاہیے اب تو. لیکن کیا ہے یہ سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہم کوئی ادھر ادھر سے باتیں نہیں لے کے آئے. ہم ان کی سرکشی اور خطائیں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب وہ میسج کلیئر ملا, ڈس بلیو کیا. اب یہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں, جیسے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی کے موقع دیے. وہ ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس لیول پہ کتنا کس کو ملتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ملتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مائنڈ کنٹرول, پھر وہ سرکشی میں جو ان کی دنیا میں ٹائم رہ جاتا ہے وہ پھر اس طرح بھٹکتے رہتے ہیں. یہ پھر آیت نمبر 111 یہاں پلگ ان ہوتی ہے ایک دم سے آگے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر ان پہ فرشتے بھی آ جائیں, مردے بھی بات کرنے لگیں, اور خواہ ان کے سامنے کوئی بھی معجزہ طلب کر لیں, وہ ایمان نہیں لا سکتے. یہ بہت ہی سیریس آیت ہے کہ اتنے کہ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ بھی ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا مائنڈ کنٹرول کوئی اوور رائڈ نہیں کر سکتا. جب وہ پلگ ان ہو جائے اس کے بعد آپ بھول جاؤ. انسان اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتا. وہ اپنی سوچ کو اس کے پھر کیسے اس کا ایگزٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. کہ ایسا شخص جس کے اوپر یہ لاک لگ چکا ہے دماغ کے اوپر, اس کے لیے کیا رستہ ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی سجدے میں کہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, قیامت سے اس کی موت سے پہلے معاف کر دیں گے. لیکن وہ پھر لائٹننگ وہ سارا چیزیں, اس لیے یہ بڑی بڑی سیریس باتیں ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن کے اوپر کہ یہ جو مردے بات کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. اور 112 کی میں یہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ نا یہ 112 میں جو یہ جو پوائنٹ ہے, کیا نام اس کا, ایک سیکنڈ, اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. یہ جو بات ہے نا یہ بڑی سوچنے والی ہے. اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے, جو اتنی ساری کتابیں, یہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہوا, اس سے پہلے جتنے مذہب آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی وہ مذہب میں چینجنگ لاتے رہے, کچھ آیات کو چھپایا, کچھ آیات کو بیچا. اللہ تعالیٰ کی میں قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اور ان کی قوموں کا ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ, کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور اپنے فائدے کے لیے. یہ سب جو سلسلے چلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کچھ بھی نہ کر پاتے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہوا ہے قرآن کے ساتھ, جو اتنی کتابیں ہیں وہ مکس ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ملتی ہے نہیں ملتی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا, بالکل بھی نہ ہوتا. اس کے پیچھے ریزن ہے, اگر بندہ غور کرے, تاکہ ٹیسٹ جب ہی ہوگا نا, اب ایک کوشچن اس کے 4 ملٹیپل آنسرز ہیں, اگر وہ ایک آنسر ہی لکھا ہو باقی 3 رانگ آنسر نہ ہو اور آپ اس کو چیک کر لیں تو ٹیک آف کر دیں, تو یہ ایگزام تو نہ ہو. ایگزام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رانگ آنسرز ہوں. تو اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ جو جنات ہیں ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, عقل دی ہے, دماغ دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے. اب وہ اس کو پوری مدد دی ہے ہر طرح سے, ہر چیز واضح طور پہ بھیج دی ہے. یہاں پہ ہوتا ہے ٹیسٹ کہ آپ کے پاس نیگیٹو مٹیریل بھی ہے, آپ کے پاس پازیٹیو مٹیریل بھی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اپنی فری ول سے وہ ڈیسیجن لینا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ مسئلہ وہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے. اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے جو ہمیں ملا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے گئے, تو ہم نے نہ تو اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, نہ اسٹڈی کی, نہ غور و فکر کیا, کچھ نہیں کیا. ہم نے بس وہ کیا جو پچھلی قوموں نے کیا کہ یہ ہے بس اس کو فالو کرو آنکھیں بند کر کے, اور یہی ہے. اگر یہ غلط ہے تو ان کو بھگتنا پڑے گا, ہمیں نہیں. رانگ 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 رانگ, جتنے بھی آگے رانگ لگانے سب رانگ چلتا چلا جائے گا سلسلہ. میں تو ماشاءاللہ یہاں تک کہتا ہوں کہ میں گاڈ فرگیو می, ایون آپ کے پیرنٹس اچھے راستے پہ ہو, اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کیا, اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ کو تو نہیں پتا تھا نا. تو وی ہیو ٹو ایکٹیولی اس کے اندر گھسنا ہے, اس کے اندر اسٹڈی کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اس کے اندر رانگ اور رائٹ آنسر کو کلیئر کرنا ہے. جب بھی جا کے جو راستہ ملے گا وہ پھر ایسا ہوگا کہ انسان کو کوئی اس سے کسی کو ڈگمگا نہیں سکتا کسی کو, کیونکہ آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس وزڈم ہے, آپ نے پوری اسٹڈی کی, آپ نے ریسرچ کی. ایسی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مختلف مذہبوں میں جا کے غور و فکر کرتے ہیں, ان پہ چیک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کچھ الفاظ ہیں گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. ہماری کیا ہے, ہم بھی ہر قوم کی طرح, اب آنیسٹلی دیکھ لیں,
کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں پیدا ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے بس اسی میں چلے جا رہے ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ واضح طور پہ قرآن سے ملتا ہے کہ ابراہیم کی قوم کہتی ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں ان میں، بھلے وہ کچھ نہ کرتے ہم بس یہی کریں گے۔ ہم کوئی مختلف ہے، ہمارے بھی وہی ویسا ہی جسم ہے، ویسی آنکھیں، ہر چیز وہی ہیں، ہم بھی بس کہانی وہی ہے۔ جیسے وہ ایک موویاں بنتی ہیں نا آج کل، زیادہ تر وہی پرانی سٹوریاں ریپیٹ ہو رہی ہیں بیسکلی۔ آج کل لوگ اتنی موویز نہیں دیکھتے کیونکہ سیم سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے، بس ڈفرینٹ کیریکٹر ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہو جاتے ہیں، معاملہ وہی ہوتا ہے بیسکلی، وہی سلسلہ چل رہا ہے ماشاء اللہ۔ سو انشاءاللہ انسان اللہ مطلب یہ بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم اتنا قیمتی ویسٹ کرنے کے اس راستے میں لگائے، ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔